वेलकम बैक। आपको बताएं पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये में कहा गया है कि ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत कशीदगी कम हुई। आलमी बरादरी बिला इश्तियाल जारियत को देखे डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। कुछ देर कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए खुद को अमन का नोबेल प्राइज देने की बात की थी। पाकिस्तानी हुकूमत के एलामिये में कहा गया है कि सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाया। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की थी। एलामिये में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जारियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने मुतवाज़न, ठोस और नहायत मोहतात फौजी कार्रवाई की थी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का मकसद सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। कार्रवाई में आम शहरियों को नुकसान पहुँचने से गुरेज किया गया है। सदर ट्रंप ने ऐसी जंग को टाला जिसके असरात तबाहकुन हो सकते थे। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद, नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते इस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल ही जनूबी एशिया में देरपा इस्तेहकाम की बुनियाद रख सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात से पहले ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर चाहता हूं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी गिबार्ड ने गलत कहा। ईरान ने एटमी ताकत बनने के लिए मटीरियल इकट्ठा कर लिया। इस वक्त रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ईरान पर हमलों से बहुत कुछ नहीं कह सकता। मैं सूरत हाल देख कर फैसला करूँगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी मरहला और हल होगा। ईरान को 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है, ये काफ़ी है। किसी भी ज़मीनी अफवाज उतारने का आखिरी हल होता है मुल्क में। और मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज़ मांग लिया। ताहम उनका कहना था कि ये मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को नोबेल इनाम देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज़ दो। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने मजीद अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान और इसराइल के अलग-सुबह एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले। ईरान ने इसराइल पर 10 मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों के बाद तल अवीव और यरूशलेम में खौफ व हिरास फैल गया। तल अवीव में सायरन बज उठे। शहरियों को फौरी तौर पर बंकरों में जाने की हिदायत दे दी गई है। यरूशलेम और तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि मिसाइल ईरान की जानिब से दागे गए। इसराइल का कहना है कि ईरान की तरफ से आने वाले मुतादिद मिसाइलों को दिफाई निज़ाम ने रोक लिया। दूसरी जानिब इसराइली हमलों के बाद ईरानी शहर कुम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कुम में इसराइली हमले में एक शख्स शहीद हो गया, 2 ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुम, अस्फहान, खुरमाबाद और इलाम में इसराइली हमले किए गए। हमलों के बाद तेहरान में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और इक़्तिसादी ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर दौरे पाकिस्तान की दावत दी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़ाल सिफारतकारी के साथ साथ सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे में अमरीका के किरदार को सराहते हुए कहा कि कश्मीर, आबी तनाज़ात, तिजारत और दहशतगर्दी जैसे अहम मसाइल पर बामायनी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान संजीदा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया जिसे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सराहा। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों की तहसीन करते हुए कहा है कि अमरीका हर किस्म के दहशतगर्दी ख़तरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। उन्होंने
پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور خطے میں قیام امن کے لیے قریبی روابط بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے ذریعے خطے میں امن کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکو روبیو کو بھی جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور صدر ٹرمپ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حالیہ ملاقات کو خوشائند قرار دیا۔ اسرائیل نے بلا اشتعال حملہ کیا، وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل مظالم کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحہ جنگی جرائم معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کا تنازعہ تیزی سے ناقابل واپسی مقام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ جنون جلد ختم ہونا چاہیے ورنہ نتائج کئی دہائیوں تک محسوس ہوں گے۔ موجودہ صورتحال نہ صرف خطے بلکہ پورے یورپ اور ایشیا کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی اور ایران تنازعہ خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل اب تک غزہ میں 700 سے زائد طبی مراکز پر حملے کر چکا ہے۔ ترک صدر نے اسلامی تعاون تنظیم سے یوتھ فورم سے خطاب میں سیز فائر کا مطالبہ دہرایا۔ کہا فوری جنگ بندی ہی واحد حل ہے ورنہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بھارت کو ہر میدان میں شکست دی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ پاکستان سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر کراچی میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا سندھو کا کیس عالمی سطح پر لڑوں گا، بھارت نہیں مانتا تو 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ بھارت کی کوشش تھی کہ سفارتی سطح پر وہ پاکستان کو ناکام کروا دیں، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بین الاقوامی میڈیا پر پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کے بیانیوں کو شکست ہوئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے جنگ کے دوران دکھا دیا ہے کہ ہاں بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بھارت کو ماننا پڑ رہا ہے کہ کشمیر اندرونی نہیں بلکہ بین الاقوامی معاملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے، ان کا کوشش یہ تھا بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا۔ پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے، بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا ہے۔ اور اس جنگ سے پہلے بھارت کا موقف یہ تھا کہ کشمیر تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، یہ اب بین الاقوامی معاملہ ہے۔ امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے پاکستان اور بھارت کا بات چیت کروانے کے لیے۔ انڈین میڈیا کو 2 چیزوں کی تکلیف ہے، ایک جنگ میں شکست، دوسرے سفارتی محاذ پر سبکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا، کہا آرمی چیف کی امریکی صدر سے ملاقات ایک سنگ میل ہے۔ پہلے بھارت کو جنگ میں شکست ہوئی، پھر خارجہ محاذ پر منہ کی کھانا پڑی۔ 2 قیامتیں ہندوستان پر ٹوٹی ہیں تو وہ چیخیں نہ ماریں تو اور وہ کیا کریں۔ بھارتی میڈیا نے فیک نیوز کی بھرمار کی ہوئی ہے۔ غزہ ہے یا یمن ہے یا ایران ہے، فلسطین کا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز یا کوئی قسم کی جو ہے بیک فٹ پہ ہونا سوال ہی نہیں پیدا۔ ڈیالہ میں جو بیٹھا ہوا ہے ان کا لیڈر جو ہے اس کو کہیں کہ بیان دے دے، ایک بیان دے دے، جو ایران کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مذمت کر دے، جو یمن کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی مذمت کر دے۔ دیکھیں ان کو 2 چیزوں کی مینلی تکلیف ہے۔ ایک تو جو ان کو شکست ہوئی ہے، جو ان کو مار پڑی ہے، وہ سہلا رہے ہیں اپنی بیک سائڈ اس وقت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں، تفصیلات سامنے آئیں گی تو رد عمل دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس بار امریکہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا۔ کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، یہی وجہ ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ رکا ہوا ہے۔ بجٹ منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بہت ضروری ہے۔
ہم چاہنا ہے. میں نے کہا ہے کہ جب حکومتی نمائندے ادھر آئیں گے, خاص کر اس اقدار صاحب آئیں گے, وہ یہاں اسٹیٹمنٹ دیں گے, فارن پالیسی کے اس کے تذکرے میں اس کا ذکر کریں گے, تو آبویسلی پھر رسپانس دیں گے. لیکن فی الحال تو حکومت کی کسی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے. کیٹیگوریکلی یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وی ول اسٹینڈ بائی ایران. ایران ہمارا نیبر کنٹری ہے, ہمارا مسلم ہے, اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے. ہم چاہنا اس کو ہی سپورٹ کریں. دیکھو, ملاقات ہر صورت ہونے چاہیے. خان صاحب کے انسٹرکشن سے ملاقات ہونی چاہیے. علی امین صاحب چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, وہ بجٹ پروسیس کرنے ہیں, تو لاسٹ ٹائم انہوں نے ان سے سجیشنز پہ بات کی ہے. خان صاحب سے ملاقات بہت ضروری ہے. ایران سے انخلا جاری زمینی راستے کے ذریعے آذربائیجان کے شہر باکو پہنچنے والے ہم وطنوں کو لے کر پی آئی اے کی دوسری خصوصی پرواز آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے لاہور پہنچ گئی. ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کی خصوصی پرواز PK-716 کے ذریعے ایران میں پھنسے ہوئے 121 مسافر آج سپہر 3:40 پر بحفاظت وطن پہنچے. ایرانی فضائی حدود بندش کے باعث ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے کے ذریعے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچے تھے. اس تمام عمل میں ایران اور آذربائیجان میں پاکستانی سفارتخانوں نے کلیدی کردار ادا کیا. قومی ایئر لائن کی یہ خصوصی پرواز حکومت پاکستان کی ہدایات پر روانہ ہوئی تھی. پی آئی اے نے اس مشکل گھڑی میں بھی قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے خدمات پیش کیں, جو اس کی دیرینہ روایت ہے. اسلام اور پاکستان کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں پہلی مرتبہ اور پھر 1993-1996 تک 2 مرتبہ پاکستان کی اولین خاتون وزیر اعظم رہیں. یہ اعزاز انہیں اس خطے میں خواتین کی قیادت کا علمبردار بنانے کا سبب بنا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی تعلیم ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی, جہاں انہوں نے بین الاقوامی قانون اور سیاست میں مہارت حاصل کی. 2007 میں وطن واپسی کے بعد بے نظیر بھٹو پر راولپنڈی کے جلسے کے بعد حملہ ہوا, جس میں وہ شہید ہو گئیں. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے استعفیٰ منظور کرنے کے لیے کابینہ ڈویژن کو ارسال کر دیا. وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کی وابڈا میں خدمات کو سراہا اور کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے قومی ادارے کو مؤثر انداز میں چلانے اور توانائی کے شعبے میں اہم منصوبہ جات کی نگرانی میں کلیدی کردار ادا کیا. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو آئینی اختیارات حاصل ہیں جو وہ کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے, جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا سپریم کورٹ کو بے پناہ اختیارات ہیں, کوئی حد تو ہونی چاہیے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت کی. وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا جب تباہی کی صورتحال ہو تو سپریم کورٹ کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ضروری ہو, جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو اور کوئی مخصوص آرٹیکل نہ ہو تو سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 199 کو 187 کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کو 199 جیسے اختیارات حاصل نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے کل کو اگر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہے تو, جس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کو آئینی اختیارات حاصل ہیں جو وہ کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آزاد امیدواروں کو 3 دن کے بجائے 15 روز میں پارٹی میں شمولیت کا حق دیا گیا. فیصلے میں 11 ججز اس بات پر متفق تھے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آئین بدلا گیا, جس پر وکیل نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. فیصلے میں نہ کسی کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کا کہا گیا اور نہ ہی 3 دن کی مدت کو 15 دن میں بدلا گیا, بلکہ فیصلے میں صرف یہ کہا گیا کہ امیدوار 8 فروری سے ہی پی ٹی آئی سے وابستہ تھے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے جس طرح یہ الیکشن لڑا وہ آگ اور خون کا دریا عبور کرنے جیسا تھا, میں اس پر مزید نہیں جاؤں گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ جو لوگ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں انہیں پاکستانی نہ کہا جائے. یہ لوگ نہ صرف بھارت کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ معافی مانگنے یا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی زحمت تک نہیں کرتے. عظمہ بخاری نے مطالبہ کیا کہ ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی اور تادیبی کارروائی ہونی چاہیے.
غیر قانونی اور جعلی سمز کے خلاف پی ٹی اے کا کریک ڈاؤن جاری. پی ٹی اے نے اب تک 1,63,200 غیر قانونی سمز بلاک کر دیں. دستاویزات کے مطابق 64,30,000 غیر فعال سمز مستقل طور پر بند کر دی گئیں. فوت شدگان کے شناختی کارڈ پر چلنے والی 29,89,925 سمز بھی بند. پی ٹی اے کے مطابق نئے اضلاع میں غیر متعلقہ خواتین کے نام پر رجسٹرڈ 1,71,000 سمز بند کر دی گئی ہیں. منسوخ ہونے والے شناختی کارڈز پر 69,246 سمز بلاک کر دی گئی ہیں. 3,60,000 سے زائد المیعاد شناختی کارڈ پر 7,63,000 سمز بلاک کر دی گئی ہیں. پی ٹی اے نے جعلی سمز کے خلاف سخت نگرانی اور کارروائی تیز کر دی ہے. پی ٹی اے حکام نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 62 چھاپے قانونی سمز فروخت میں ملوث 72 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 26 جون کو طلب کر لیا گیا. محرم کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت کوئٹہ میں ہوگا. زونل کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے. ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کا چاند 26 جون کو نظر آنے کے قوی امکانات موجود ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند کی پیدائش 25 جون کو دن 3:31 پر ہوگی. ٹیلیسکوپ کی مدد سے امریکہ میں 25 جون کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے امکانات ہیں. دنیا بھر میں محرم الحرام کا چاند 26 جون کو دیکھا جا سکے گا. 27 جون کو یکم محرم ہونے کی صورت میں ملک بھر میں یوم عاشور 6 جولائی کو ہوگا. کبھی نہ کبھی ہاں، پیپلز پارٹی نے بجٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا. کہا یہ عوام دوست بجٹ نہیں. پھر معاملات طے پا گئے. پیپلز پارٹی بجٹ میں ووٹ دینے کو کیسے مانی، جانتے ہیں اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کی رائے ارشد شاد کی اس رپورٹ میں. بجٹ پیش ہوتے ہی پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید تحفظات اور احتجاج کا اعلان کیا گیا. تاہم اب حکومت اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے ہیں. یہ معاملات کس نوعیت کے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس بارے اراکین پارلیمنٹ کی رائے. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا. ایسی سپیچز ہر دفعہ ہوتی ہیں تو کچھ جینوئن چیزیں بہت ہیں ضروری جن پہ کام کیا جائے گا اور ان کے مطالبات مانے بھی جائیں گے، لیکن یہ احتجاج کرنا ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ خدشات تھے جو بجٹ میں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا لیکن نہیں رکھا، اور خاص کر کاشتکاروں کے لیے. اسی طرح جو ٹیکس تھا وہ بہت ہی ناجائز قسم کا ٹیکس لگایا گیا تھا. اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن ایسا اقدام پیپل پارٹی نہیں اٹھا سکتی کہ ہمارے ملک کو نقصان ہو. پیپل پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ بلیک میلنگ کی سیاست ختم کرتے ہوئے جمہوری روایت کے مطابق آگے بڑھے. جب یہ بجٹ آئے گا تو جو آج کے ریٹ ہیں وہ سے اگر ڈبل نہیں تو آلموسٹ ہاف تو اور زیادہ ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ایک یہی ڈرامہ کیا تھا. پہلے تو یہ گلے شکوے کر رہے تھے، پھر مان گئے. جو اس بجٹ کو نہیں ماننے والا وہ ہماری طرف بیٹھے، وہ اپوزیشن والے ہیں. حکومتی و اتحادی اراکین کا کہنا ہے احتجاج پیپلز پارٹی کا حق اور جمہوریت کا حسن ہے، جبکہ اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا پیپلز پارٹی حکومت کی بی ٹیم ہے. ان کا احتجاج عوام کے لیے نہیں بلکہ ان کے اپنے لیے تھا. کیمرامین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. قائم مقام گورنر سندھ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے نہ کھلنے کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ نے گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم دے دیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پرنسپل سیکرٹری کو 24 گھنٹوں میں واقعے کی انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. گورنر ہاؤس کے استعمال پر PPP اور MQM آمنے سامنے. معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. عدالت کے حکم پر تالے کھل گئے. اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر بطور قائم مقام گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر ہاؤس کے دروازے نہ کھلے. عملے نے بتایا کہ مرکزی ہال کی چابیاں گورنر سندھ کے پاس ہیں، جس پر اویس قادر شاہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے. ہائی کورٹ نے فوری طور پر اجلاس کے لیے گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم دے کر پیر کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی. ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے قائم مقام گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ کو صورتحال کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی. محرم کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کے لیے سیکرٹری داخلہ IG سندھ اور دیگر افسران کانفرنس روم میں موجود تھے. مرکزی دفتر استعمال کے لیے بر وقت آگاہ کر دیتے تو انتظام کر دیا جاتا. اب یہ دیکھیں، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم دیکھیں، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے. میں اسپیکر سندھ اسمبلی بنا. اس وقت میرے پاس چارج ہے گورنر، تو آئین کی پاسداری کرنا ہمارے لیے عملی فرض ہے. قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کا کہنا ہے آئینی پوزیشن پر بیٹھنے والا شخص آئین کی پاسداری نہیں کرے گا تو پھر کیا بات کریں گے. میں ایک آئینی پوزیشن پر بیٹھا ہوں، میرا حق ہے کہ میں گورنر ہاؤس جاؤں. آئین کی پاسداری نہیں کرے گا تو پھر آپ کیا بات کریں گے؟ میں خود کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ بیٹھا ہوں ایز اے گورنر. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں گورنر ہاؤس میں جاؤں اور اتنی امپورٹنٹ میٹنگ
जैसे मुहर्रम अल हराम पर हमारा कुछ दिनों के बाद है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। तो सेक्रेटरी कह रहा है कि गवर्नर साहब मुल्क से बाहर गए लेकिन ऑफिसर की चाबी अपनी जेब में डाल के गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा सिराज दुरानी ने कायम मकाम गवर्नर के साथ सलूक पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा गवर्नर सिंध के अहकामात पर अमले ने कायम मकाम गवर्नर को ऑफिस आने से रोक दिया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत दे दी।